नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का जी सलाम के स्टूडियोज़ में। खैर मक़दम मौलाना साहब और नाज़रीन, मौलाना साहब की जानिब से, आपके मेज़बान की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से तमाम नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम है। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है अफ़्व दरगुज़र यानी मुआफ़ी। नाज़रीन, कहते हैं कि माफ़ कर देने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, लेकिन माफ़ कर देने के बाद इंसान खुद को फूलों की तरह हल्का महसूस करता है, बादलों की तरह खुद को हल्का महसूस करता है, उसकी रूह का तमाम बोझ उतर जाता है, अपना मामला वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में भेज देता है। माफ़ कर देने के बाद उसका ज़मीर मुतमईन हो जाता है कि अब उसके साथ जो कुछ होगा या उसका जिसने बिगाड़ा है, जो उसका दुश्मन रहा है, चाहे उसका वो हरीफ रहा है, रकीब रहा है, उसका मामला रब जाने और वो जाने, वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा में तलाश करते हैं तो हम देखते हैं कि अहले कुरैश मुशरिकीन मक्का जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में कोई दकीक़ा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आपके कत्ल के दरपे हो गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब वतन मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा। और उसके बाद न सिर्फ ये कि नक़ल मकानी या दरबदरी की तरफ जो है वो उन्होंने मजबूर कर दिया, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई ग़ज़वात, कई जंगें भी हुई उनकी। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की हैसियत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं तो वो तमाम लोग जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने में कोई दकीक़ा नहीं छोड़ा था, आज थर थर काँप रहे थे कि न जाने उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरियाफ़्त किया कि तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ, तो उन सब ने बैक ज़बान ये कहा कि आप करीम इब्ने करीम हैं। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिल्म का, कमाल तवाज़ो का, अफ़्व दरगुज़र का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। वही बात जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि तुम सब के सब आज़ाद हो, तुम सब के सब तुलक़ा हो। और उसके बाद वो लोग जोक़ दर जोक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिल्म, ये तवाज़ो देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। दो ख़वातीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, एक नक़ाब में है और उनके पीछे एक दूसरी खातून जो है वो निस्बतन कम उम्र हैं। तो वो खातून जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नक़ाब में आती हैं, नक़ाबपोश खातून कहती हैं कि क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए भी माफ़ी है। और उसके बाद वो जब अपना चेहरे से नक़ाब हटाती है वो कहती है कि मैं हिंद हूँ, हिंद बिन उतबा, वो खातून जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा का जिगर चबाने की कोशिश की थी, चबा नहीं पाई थी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो देखिए कि आपने उसे भी माफ़ कर दिया। इसी तरह जो खातून पीछे थी उसने भी माफ़ी तलब की और अपने शौहर के लिए भी अमान तलब की। और अमान किसके लिए? अबू जहल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, उसके बेटे इकरमा के वली। इकरमा बाद में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रास्ते में ही होते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कहते हैं कि इकरमा एक मुहाजिर की हैसियत से इस्लाम में दाखिल होने के लिए आ रहा है, उसके बाप की बुराइयों का तस्करा उसके सामने ना करना, बुरा भला ना कहना, इससे मरने वाले को तो कुछ नहीं होता लेकिन उसके लवाहिकीन को तकलीफ़ होती है। और इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रास्ते में ही उनके दिल में ईमान की शम्मा फरोज़ा हो चुकी थी, रसूल पाक के पास पहुँचते हैं और ईमान ले आते हैं। तो ऐसी मिसालें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौलाना साहब हम देखते हैं कि कदम कदम पर मौजूद हैं, लेकिन हमारा जिक्र जो है या हमारा कलेजा ये जल्दी से पिघलता नहीं है, नर्म नहीं होता है। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर देता है तो हम बरसों उस चीज़ को याद रखते हैं, बल्कि कहते हैं कि शायद मैं जो है वो भुला ना पाऊँ। अगर लफ्ज़ी तौर पर माफ़ कर भी देते हैं, ज़बानी तौर पर माफ़ कर भी देते हैं, तो वो मनफी जज्बात कीने की सूरत में दिल में मौजूद रहते हैं। तो मदावा क्या हो अगर हम इसके आज के मौजू को गुज़श्ता जो मौज़ूआत एपिसोड्स में हमारी गुफ्तगू हुई है उनसे जोड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, जिन लोगों से कोई ख़ता और गलती और गुनाह नहीं होता वो फ़रिश्तों की जमात है, और जिनसे ख़ताएँ हुई, जिनसे लग़ज़िशें हुई और गुनाह हुए और अपने गुनाहों पर डटे रह गए और बाकी रहा, वो इब्लीस लईन और शैतान है, उसने माफ़ी नहीं मांगी। और जिन लोगों से ख़ताएँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और अपनी गलती पर नादिम व पशीमान होकर के तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और माफ़ी तलाफ़ी करते हैं,
وہ حضرت انسان کی جماعت ہے. مشترکہ خاندان ہو یا انفرادی طور پر جہاں ہم لوگ بہت سے افراد رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ جہاں بہت سارے برتن ہوں گے وہاں کچھ کھنکنے کی تو آواز آئے گی ہی آئے گی. اور یہ طبعی بات ہے، فطری بات ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گھر ہو جس میں بہت سارے افراد ہوں اور ان کے اندر کچھ اس طرح کی تو میمے کی بات نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کو، غلطی کو، خطا کو اس طرح سے پالیں جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں. اپنے دل میں، اپنے طبیعت میں اس کو رکھے رہیں اور یہاں تک طے کر لیں اور یہاں تک کہنا شروع کر دیں کہ بیوی شوہر سے کہے کہ بھئی دیکھنا، خبردار فلاں کے یہاں مت جانا، فلاں کے یہاں مت جانا، اس نے ایسے ایسے کہا ہے. شوہر کہہ دے دیکھو میرا فلاں سے بائی کاٹ ہو گیا ہے اور تم بھی وہاں مت جانا اور بچوں کو بھی روک لینا، ان لوگوں سے قطع تعلق ختم کر لو اور بات چیت ان سے ختم کر لو، بائی کاٹ کر لو. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں اور اس کا جو فرد جرم ہوتا ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں پھر نفرت اور عداوت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے آپ سے رشتہ مانگا، آپ نے رشتہ نہیں دیا، ہم ناراض ہو گئے. ہم بیمار ہوئے، ہماری بیمار پرسی کے لیے آپ نہیں آئے تو ہم اس پر آپ سے بائی کاٹ کر لیتے ہیں. یا اسی طریقے سے ہم نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے قرض نہیں دیا، یا کوئی اور اس طرح کی ضرورت پیش آئی اور اس ضرورت کے موقع پر ہم نے آپ سے تعاون مانگا اور آپ نے ہمارا تعاون نہیں کیا تو اس موقع پر ہم آپ سے بائی کاٹ کر لیں. اس طرح کے ہمارے جو فرد جرم ہے اس فرد جرم کی بنیاد پر ہی ہمارے سماجی بائی کاٹ وغیرہ ہوا کرتے ہیں. مولانا صاحب، معافی مانگنے سے جو چیز روکتی ہے وہ انسان کی ایگو ہے، انا ہے. تو انا کے اس سانپ کو کچلنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر دل میں آپ کے پھن کاٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً یہ چیز آپ کے اندر موجود رہتی ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دیتی ہے انسان کی انا. وہ سوچتا ہے کہ میں معافی کیسے مانگوں، میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. جبکہ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نظر میں رشتوں کا تقدس زیادہ ہے، آپ رشتوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، تبھی تو آپ معافی مانگ رہے ہیں. جی، حدیث پاک میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر اللہ وضعہ اللہ. جس شخص نے تواضع کیا اللہ اس کو اٹھاتا ہے اور جس شخص نے تکبر کیا اللہ اس کو گرا دیتا ہے، اس کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے. آپ غور کریں کہ ایک دانہ ہے، اس دانے کو درخت بننے کے لیے اور بار آور درخت بننے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. وہ دانہ پہلے جا کر کے زمین میں دبایا جاتا ہے، روندا جاتا ہے اور سڑتا ہے، تب جا کر کے کہیں ایک تناور درخت بنتا ہے. تو معافی مانگنے میں عزت ہے، معاف کر دینے میں عزت ہے اور تواضع اختیار کرنے میں عزت ہے. اگر اس طرح سے ہم تواضع کریں گے اور اپنے آپ کو یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے معاف کر دیا یا معافی مانگ لیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے ہمارے، وہ تمام کی تمام سیرت اور مکمل سیرت انہی تمام باتوں سے معمور ہے. عبداللہ بن سرح جنہوں نے آگے چل کر کے ارتداد اختیار کیا ہے، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نزول قرآن میرے اوپر ہو رہا ہے. عثمان بن عفان لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ شخص معافی مانگنا چاہتا ہے اور پھر تائب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے ایک لخت میں ان کو معاف کر دیا ہے. رباح بن الاسود جو نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قتل کا اور موت کا سبب بنا ہے کہ انہوں نے نیزہ مار دیا تھا اونٹنی پر اور اونٹنی بتکی تھی، سیدہ زینب نیچے گری تھیں اور زخم آ گیا تھا ان کو. وہ زخم اتنا کاری تھا کہ تقریباً 8 سال تک اس درد میں اور تکلیف میں کراہتی رہیں اور پھر وہی تکلیف ان کے موت کا سبب بنا. جب وہ ایمان کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے بالکل ایک لخت میں معاف کر دیا. تو وہاں معاف کرنے سے میرے نبی کی عزت گھٹی نہیں ہے بلکہ بڑی ہے. اور نبی نے فرمایا ہے
کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اگر کسی کی عزت گھٹے تو عزت ہم سے لے لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے۔ کیسے ہم سے لے لے مولانا صاحب؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عزت ہم سے کسی کی گھٹتی ہے تو وہ ہم سے لے لے، اس کا مطلب بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ بہت ہی زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے، اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص معافی مانگے تو اس کو معاف کرنے میں دیر مت کرو، اور اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں مت دیر کرو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کر دے تو اس زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، تم سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پر معافی مانگنے میں دیر مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ کوئی شخص اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے چھاؤں میں لے لے گا، اور اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ دل اپنا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اس دل کے اندر نور ایمانی ہوتا ہے۔ دل اگر یہ صاف ہوگا، معمور ہوگا نور ایمانی سے، اللہ کی طرف سے نور آئے گا، تو انشاءاللہ العزیز جو نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور نبی نے جب وعدہ کیا ہے اس بات کا تو ہمیں تو عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ضرور ہوگا۔ تو ہم تمام لوگوں کو، ناظرین کو، جو بھی معافی مانگنے کے لیے آئے بلا تأمل معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، معاف تو کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بات دل کے اندر ہے وہ دل سے نہیں نکلے گی۔ لیکن ٹھیک ہے، آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان کا استقبال کر لیں گے، خاطر تواضع کر لیں گے، لیکن ہم ان کو زندگی میں معاف نہیں کریں گے۔ یہ نہایت حد درجے کی گمراہی والی بات ہے، یہ تو منافقت ہے مولانا، منافقت ہے یہ۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، سودان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، آپ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، معافی پیش کرتا ہے، اور آپ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص پر وہ گناہ ہوگا جو ناحق ٹیکس وصول کرنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اور عرض کیا کہ اللہ، آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو، بدلہ لینے پہ قادر ہو، لیکن معافی مانگنے والے کو معاف کر دے۔ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے۔ تو اتنے ساری حدیثیں ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں معافی مانگنے پر اور معاف کرنے پر، تو ہم سامعین کو، ناظرین کو نبی کی اسوہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، ان گھریلو مسائل کے اندر اگر اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں ہو جائے، باپ بیٹے میں ہو جائے، اور ایسے ہی نندوں میں ہو جائے، دیوروں میں ہو جائے، تو اس کو نفرت کی دیوار بنا کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں معاف کر کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت ساری مثالیں دیں کہ اگر بدلہ لینے پر انسان قادر ہے اور ایسے میں وہ معاف کر دیتا ہے تو اس سے تو طاقتور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان ناراضگی ہے تو باپ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ بیٹا اسے منائے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کا درجہ بالا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کسی عمل سے، کسی ایسے طرز عمل سے کسی مشفقانہ رویے کا اظہار کر دے، اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچے کچھ حد تک جو ہے وہ اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، باغی رہتے ہیں، کچھ ان کے اندر ایسے جذبات پنپتے ہیں کہ وہ والدین کو ایک عمر آنے کے بعد جو ہے وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم پر بیجا روک ٹوک کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ ایک سرد مہری سی کولڈ وار چلنے لگتی ہے خاص عمر پر۔ بیٹی ہے تو وہ ماں کو دشمن سمجھنے لگتی ہے، بیٹا ہے تو وہ باپ سے تھوڑا کٹا کٹا سا رہتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو رشتوں کے درمیان جمی برف ہے، اس کو پگھلانے کے لیے کیا کریں؟ اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معافی، بلکہ وہ جو ایک نرمی کا رویہ، ایک تواضع ہے،
اگر کوئی بڑا بڑھ کر کسی مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، لیکن ہم رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایگو فیکٹر جو ہے یہ رشتوں کو دور کر دیتا ہے، تو معافی مانگنے میں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑا والد جو ہے وہ بیٹے سے معافی مانگے، لیکن دل میں جگہ بنانے کے لیے اگر کچھ نرمی اختیار کریں تو اس کا پیرایا کیا ہو؟ اس کا پیرایا اور اس کا انداز اور اس کا اسلوب بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے. اور ایگو یہ بہت ہی زیادہ مضر ہے، بہت ہی زیادہ نقصان ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیا اعتبار سے. یہ ایگو ہی کا تو مسئلہ تھا کہ شیطان کو راندے درگاہ ہونا پڑا، ورنہ سجدہ کرنے کی بات تھی بس. اور سجدہ بھی صرف اس بات پر کرنا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس بنیاد پہ سجدہ کرنا تھا. اور ایگو کا مسئلہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کا وہ نافرمان ہوا اور نافرمانی کے نتیجے میں راندے درگاہ اس کو ہونا پڑا. تو ایگو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر بڑے بھی پہل کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر باپ ہی پہل کر لیتا ہے، باپ کی طرف چل کے آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی ہار کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے. وہاں تو اس کے اور عزت افزائی کی بات ہے اس باپ کی، اور اس کا جو باپ پن ہے، بڑا پن ہے، اس کا اور بڑھ رہا ہے نہ کہ گھٹ رہا ہے. وہاں پر باپ تو خیر باپ ہوتا ہے، اور جو باپ کا جو جگر ہوتا ہے اس جگر کو کہاں ہم لا پائیں گے اور اس ہمت کو کہاں لا پائیں گے. اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں گھروں کے اندر اور باپ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے پیش قدمی کر لے اپنے بیٹے کی طرف اور بیٹے کی پیٹھ تھپتھپا دے، کوئی نہیں بیٹا اس طرح کی باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کو عفو درگزر سے کام لیتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں، اور حوصلہ افزائی کرے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اس پر تنبیہ بھی کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ بچے اتنے نافرمان ہیں، اتنے کجرو ہیں کہ اپنے باپ کی اس بات کو نہیں مانیں گے. مولانا صاحب کہتے ہیں خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. جی. باپ اپنی زبان سے کچھ نہ بھی کہے، صرف آگے بڑھ کر ایک بار بیٹے کو گلے لگا لے، جی. بیٹا عمر بھر کے لیے غلام ہو جائے گا. یا یہی رویہ اگر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو اب رشتہ ان کے درمیان ایک بانڈ جو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. بیٹا اس چیز کو کبھی بھلا نہیں پائے گا کہ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے منایا تھا. تو یہ جو ایسے طریقے ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کے درمیان ہو، چاہے وہ خونی رشتوں کے درمیان ہو، اس میں ہمیشہ خوف خدا پیش نظر رہنی چاہیے. اگر انسان معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ اللہ سے معافی کیسے چاہتا ہے؟ اسے کیا یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ، جہاں اپنے اسماء الحسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہ المنتقم العفو الرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نام میں جو ہے وہ منتقم بھی اپنے بارے میں بتایا، پھر فوری طور پر جو نام آتا ہے اللہ کا وہ معاف کر دینے والا ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو انسان اللہ کی رحمت کا متقاضی یا امیدوار تو تب ہو جب وہ یہ رحم اپنے ساتھیوں پر بھی کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی روا رکھے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، العفو بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو میرے بندوں کو معاف نہیں فرماتا ہے، جو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو نہیں معاف کرتا ہے. تو یہ تو بہت ہی بھاری چیز ہے اور بہت ہی وزنی چیز ہے. اگر اللہ رب العزت ایسا کہہ رہے ہوں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اس میں پنہا ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کے ساتھ میں عفو کا درگزر کا کام نہ کر رہا ہو، تو بڑی سخت بات ہے. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات جانے میں انجانے میں ہو جائے تو اس پر عفو درگزر کا کام کرنا چاہیے. اور بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ وہاں انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہر اعتبار میں چھوٹا ہے، ہمارے اس کو دنیائی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ انتقام نہ لے کر کے آپ عفو سے درگزر سے کام لیتے ہیں. یہ بہت ہی پہلوانی کی بات ہے، بڑی ہی قوت برداشت کی بات ہے، بڑی حلم کی بات ہے. اور اس پر جو اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، انشاءاللہ العزیز ایسے ہی لوگ مستحق ہوں گے. ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں مولانا صاحب جو لوگوں سے ناراض رہتے ہیں یا ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنے دل میں کینہ پال لیتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان سے ملاقات نہیں کرتے، چاہے وہ ان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کیا ان کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اس تعلق سے کہ اگر دو مسلمانوں کے اندر کسی بات پر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور پھر وہاں قطع تعلقی ہو جائے اور قطع کلامی ہو جائے
اگر وہ لوگ بول چال چھوڑ دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ موقوف ہو جاتے ہیں، بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ وہ لوگ صلح کر لیں۔ جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو ان کے جو کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں پھر بارگاہ عزتی میں قبول ہوتے ہیں۔ تو قطع تعلقی اور بائیکاٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام کے تمام موقوف ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہمارے اعمال موقوف ہو گئے اور اسی درمیان میں ہم اس دنیا سے سدھار گئے اور نکل گئے، انتقال ہو گیا، تو کتنے بڑی نقصان کی بات ہے۔ اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کب مریں گے، کب نہیں مریں گے۔ تو قبل اس کے کہ ایسا کوئی وقت آئے، ہم لوگوں کو معافی چاہنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے دل میں کوئی گرہ نہیں رکھنا چاہیے، اور معاف کرنے والے کو بھی صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ جی بالکل۔ مظہر بھائی آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ مظہر الحق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں ہوں لائن پر۔ جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہیلو آپ کو سن پا رہے ہیں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے جب آپ سوال بیان کر رہے ہیں۔ جی میں اپنے موبائل پر ہوں بات کرنے کے لیے۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ جی ہیلو مظہر صاحب سوال بتائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو مظہر صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے۔ اچھا جی میں تو بول رہا ہوں۔ جی بات جاری رکھیے مظہر صاحب، بات جاری رکھیے، آپ ہمیں نہ سنیں، صرف اپنی بات بیان کر دیں۔ ہاں جی میری آواز نہیں وہاں پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ صرف سوال بیان کریں، آپ ہماری آواز نہ سنیں۔ اچھا جی سوال، ہاں ہیلو جی میں ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، علما جی کو۔ جی ہیلو کیا معذرت خواہ ہیں مظہر صاحب، آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا، دوسرے جو کالرز ہیں وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم سخت معذرت خواہ ہیں۔ شبینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا باجی میرا سوال یہ ہے، گھر کے مسئلوں کو لے کر جو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے باجی، اور ہم بنا غلطی کے بھی ہمیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور سامنے والا غلطی کر کر بھی باجی ہم سے بولنا چالنا چھوڑ دے، ہمیں پریشان کرے، تو مجھے کس طرح سے معاف کرے باجی، آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے بہن، اچھا سوال ہے اور ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی متعلق ہے۔ ناظرین جاوید بھائی تھوڑا سا انتظار، یونس صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ارے باجی ہمارا سوال یہ ہے، ہمارے 2 بیٹے ہیں اور بڑے بیٹے کا نام محمد سلمان، لڑائی بہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جاوید بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ لوگ بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور ایک چھوٹا سا خواب ہے میرا۔ جی بتائیے بھائی۔ میرا خواب یہ تھا کہ میں پوری فیملی کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہوں جی، اور ایئرپورٹ پہ ہوں اور بالکل ہم فلائٹ کے لیے تیار ہیں وہاں پہ، لیکن اچانک ایک میرے کو اننون ایک آواز آتی ہے، سامنے سے کوئی نہیں ہے دکھ رہا میرے کو، وہ میرے کو یہ ایک میسج دیتے ہیں کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو اس کے متعلق مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا تعبیر ہو سکتی؟ ماشاءاللہ خواب بہت عمدہ ہے، اور اس طرح کے خواب دیکھنے والوں کو انشاءاللہ العزیز کعبۃ اللہ اور روضہ رسول پاک کی ضرور زیارت ہوگی، انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے اس خواب کو خوش آئند بنائے۔ جی یعنی مبارک خواب۔ ہاں مبارک۔ شبینہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے تو معافی مانگ لیتے ہیں لیکن پھر بھی قصوروار اگر گردانے جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیے آپ نے معافی مانگ لی ہے، اور وہ معاف کریں یا نہ کریں، آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور قصوروار گردانے جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ان کی اپنی یہ سوچ ہے، اور اگر وہ قصوروار گردان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہے، معاف نہیں کیا ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، ان کے دل میں حسد ہے، اور شاید وہ حسد اور کینہ کسی انتقام کے درجے میں ہو، تو بری ذمہ تو آپ ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم مواخذہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ جی یاسمین صاحبہ فرمائیے۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बहन. मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है. जब तक मैं देख रही हूँ ऐसा ऐसा नाश्ता पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा. और आप तो बहुत ही अच्छी लगती हैं. तारिक मौलाना साहब के साथ बैठा करिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. बहुत और मेरा सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ अब 1 साल से रिवाज हो गया है, जनाजा उठने के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसके बारे में मुझे पूछना है. तस्बीह के बारे में आपको कुछ इल्म है? बहन तस्बीह क्या है? कौन सी मैं तस्बीह? बता रही हूँ. मैं पहला कलमा अब्बा नूर, मेरा वसीया नबी रसूल, मैं अकेला मंजिद हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. इसके मायने बता दीजिए, मतलब बता दीजिए. पूरी तस्बीह पढ़ी जाती है. ये तस्बीह पढ़ने के लिए आपसे किसने कहा? नहीं, ये सब वहाँ खड़े होकर औरतें 2 पढ़ती हैं जनाजा उठने के बाद. तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है. अच्छा किया कि आपने पूछ लिया. थोड़ा सा इंतजार बहन. इसके अलावा भी कोई बात है? हाँ, मेरा मतलब ये है कि मैं तो सबको माफ करती हूँ, मेरे दिल में कोई वो नहीं रहती. लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग इतनी बुरी बातें करते हैं, तो मैं बहुत होती हूँ इस बात से कि मेरा दिल तो इतना साफ है, तो अगर कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं सब भूल जाती हूँ. लेकिन मैं देखती हूँ लोगों के दिल में इतनी बुराइयां होती हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, तो उनको माफ कैसे किया जाए. ठीक है, थोड़ा सा इंतजार यास्मीन. हसन भाई सवाल बताइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सब ये हमारा मजहब में इंश्योरेंस जायज है? इंश्योरेंस, जी मौलाना साहब, तरह तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, क्या ये जायज है? इंश्योरेंस अगर कोई ऐसी मजबूरी है जैसे किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं जी, अब वह मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ जो पीएफ वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो तो एक मजबूरी के दर्जे में है, लेकिन अज़ खुद अपनी तरफ से और अपनी चाहत से इस तरह से करना वो बेहतर नहीं. जी. अब यास्मीन साहबा ने जो बताया कि एक कोई तस्बीह है जो ख़वातीन पढ़ती हैं, कहाँ से ये चीज़ आई और ये कितना दुरुस्त है? देखिए, तस्बीह जो एक मनक़ूल है जिसको पढ़ना चाहिए, जी, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 1.25 लाख, ये तो मनक़ूल है. किसी मरने वाले के लिए 1.25 लाख कलमा पढ़ करके उसके लिए बख्शना, ये तो मनक़ूल है. लेकिन मोहतरमा ने जो पूरा एक पढ़ करके बतलाया है, इसको हमने कहीं पढ़ा नहीं ना, हमने बुज़ुर्गों से अपने असलाफ से इसको सुना है. तो बेहतर है कि उसकी इस्लाह करें. सवाब पहुँचाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को दुरुस्त करें. सवाब पहुँचाने से किसी ने मना नहीं किया है. तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसको 1.25 लाख पढ़ लें, चाहे इनफरादी तौर पर चाहे इज्तिमाई तौर पर, और पढ़ करके उस मुर्दे के लिए बख्शें. और ना कि वो तरीक़ा जैसा कि अभी उन्होंने बतलाया है, वो तरीक़ा कोई बेहतर नहीं है और ना हमने अपने असलाफ से बुज़ुर्गों से उसको सुना है. बिल्कुल. तो यास्मीन साहबा ने जब इस तरफ ध्यान दिया तो हम चाहेंगे कि ये बाकी लोगों को भी बताएं. जी जी. अल्लाह ताला आपको बहुत अजर खैर देगा. किसी को नेकी की राह दिखाना ये भी एक तरह का सवाब है. यास्मीन साहबा, एक और यास्मीन है, ये कहीं और से हैं, लेकिन उससे पहले अंजुम साहबा से बात कर रहे हैं. बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जैसे ये जानमाज वो हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है, पचनी शुरू हो जाती है या ड्राइल टूट जाती है, तो उसके क्या करना चाहिए? ठीक है. यास्मीन बहन आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम जी, अस्सलाम. मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ दिनों से मतलब छोटे बच्चों को ख्वाब देख रही हूँ और इतने अजीब अजीब इतने गंदे ख्वाब देख रही हूँ, तो सुबह उठकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है, घबराती रहती है. और 15-20 दिन हो गए मुझे बच्चों का ख्वाब दिखाते हैं, छोटे बच्चों का. दूसरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ इनको लगा ही रहता है, समझ लीजिए. मतलब कभी कुछ, मतलब उनकी दवा चलती ही रहती है, समझ लीजिए, जिसकी वजह से हम फिक्रमंद हैं. आप कोई दुआ बताएं. ठीक है. एक तो तबीयत की नासाजी का मसला है, दूसरे ख्वाब में छोटे छोटे बच्चों के बारे में कुछ अजीब व गरीब ख्वाब इनको आते हैं. ये ख्वाब बहुत बेहतर नहीं है. अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और कुछ सदक़ा वगैरह ही निकाल दें. रही बात तबीयत की नासाजगी की, उसके ख़राबी की, तो या क़ादिरु 100 मरतबा पढ़ लें, और या सलामु मुमकिन हो सके तो इसको भी 100 मरतबा पढ़ लिया करें. इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा हो. जी. जानमाज जो थोड़ा खस्ता हाल हो जाती है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहती, उसका मसरफ़ क्या है मौलाना साहब? देखिए, जो जहन में मोहतरमा की जो बात है वो यही है, चूँकि हमने बरसों इस पर नमाज पढ़ा है, तो नमाज पढ़ने की एक जो बरकत है, उसकी जो एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर उससे अक़ीदत है. लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कपड़ा फट गया है तो कपड़े भी पहन करके आपने नमाज पढ़ा है,
تو اس کو بھی اٹیچمنٹ ہے آپ کے اس نماز سے، تو کیا کرتے ہیں آپ کپڑے کو پھینک دیتے ہیں باہر، کسی کو دے دیتے ہیں. ایسے اس مصلے کے ساتھ میں معاملہ کیا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی. دو بچے ہیں آپس میں بہت جھگڑتے ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں اور یہ دونوں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اب شاید ایک بچے کا دل لگتا نہیں ہے پڑھائی میں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ یا ذل جلال والاکرام ایک تسبیح ہے، بادام کی 3 دانے لے لیں اور ان تینوں دانوں پر اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس پر باداموں پر دم کر دیں. ایک شام کو دے دیں، ایک صبح نہار میں دے دیں، ایک دوپہر میں دے دیں ان بچوں کو. اور اگر ہو سکے تو وہ بچے خود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اس کا ورد کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے ان کے قوت حفظ میں بھی اضافہ ہوگا. اور رہی بات بچوں کا جھگڑنا، خاص طور سے 2 بھائیوں کو جو اوپر تلے ہوتے ہیں، ایک عام سی بات ہے یہ، اور ہیں بچے ہیں وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن مولانا صاحب یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین کا اصل میں رول بڑا ہوتا مشکل کیا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مائیں جو ہے نا جب دیکھتی ہیں دونوں بھائیوں کو لڑتے ہوئے تو جذبت ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا گدر کاٹ رکھا ہے گھر کے اندر، کیا ہو رہا ہے. تو وہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ دشمنی ہے اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، وہ پیار محبت میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اوپر تلے ہونے کی وجہ سے ایسا عام گھروں کے اندر، اکثر گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح، آپس میں خود ہی من لیں گے. جی روبینہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پنڈرپور سے بات کر رہی ہوں. استقبال ہے بہن آپ کا. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرے 3 سوال ہے باجی، میرا فون مت کٹ کرنا. جی پہلا سوال بتائیے. میرا 11 سال کا لڑکا ہے، بہت ضدی پنا کرتا، کچھ نہیں سنتا. ٹھیک ہے. دوسرا؟ اور میرا کرائے کا مکان ہے اور ہم پر قرض بہت ہے. ٹھیک ہے. تیسرا؟ اور ہم پر قرض ہے، قرض پھٹنے کے لیے کچھ دعا، اور ہمارا خود کا گھر ہونے کے لیے کچھ دعا. ٹھیک ہے بہن، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور جائز مرادیں بھی پوری کرے. اسما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی آپ کا بہت پسند رہا ہے آپ کا یہ پروگرام، روزانہ دیکھتی ہوں میں. بہت شکریہ. میرا پہلا سوال ہے، قرآن پاک میں سجدہ آنے سے فوراً سجدہ کرنا ہے، یعنی پورا قرآن ہونے کے بعد پورے سجدے جمع کر سکتے ہیں کیا، جمع کر کے کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال. جی. دوسرا سوال، میرے بیٹے کا نام محمد یحییٰ ہے، خزان کا نام، اسے بلاتے ہیں تو مدثر، یہ ٹھیک ہے کیا؟ اس کو 20 سال شروع ہو گیا، کوئی رشتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، ان کے پاپا بہت پریشان ہیں. یہ تیسری بات کیا تھی مولانا صاحب؟ رشتہ شاید نہیں لگ رہا. رشتہ، اچھا جی جی ہاں جی. تیسرا سوال بہن. 2 سوال ہی پہنچ سکے. سجدہ تلاوت کیا فوری طور پر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ اکٹھے جمع کر کے پھر؟ نہیں، فوراً کرنا چاہیے، اس میں زیادہ خیر اور بہتری ہے. اور سجدہ کرنے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، اور اگر آپ اس کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر بھی ہو جائے، بھول بھی ہو جائے، لیکن حالانکہ یہ وجوب میں سے ہے، اس کو فوراً ادا کر لینا چاہیے. جی. بچے کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا ہے، پکارتے مدثر ہیں، اور اس کا مسئلہ شادی کا بھی ہے کہ رشتہ نہیں لگ رہا. نام اچھے ہیں، دونوں اچھے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول کا نام ہے یا ایھا المدثر، اور یحییٰ ایک نبی کا نام ہے، دوسری نبی کا نام ہے. دونوں نام بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. رہی بات رشتے کی، تو یا لطیف اول آخر درود شریف پڑھ کر کے 300 مرتبہ پڑھیں. اور اگر اور ممکن ہو سکے عمل کرنا تو سورہ والتین والزیتون ہے، اس کو بسم اللہ سمیت فجر کی نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور 60 مرتبہ مع بسم اللہ کی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ جلد آئے گا انشاءاللہ. 11 سال کا بچہ بہت ضدی ہے، یہ ایک بہن کا مسئلہ ہے. روبینہ صاحبہ کا 11 سال کا بیٹا. یا مقیتو ایک تسبیح ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ پڑھ کر کے ناشتہ جو کر رہا ہے بچہ اس پہ دم کر دیں، اور 7 روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی. قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ قرض کی ادائیگی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو پڑھ لیں. اور ایک دعا اور چاہیں تو ایڈ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. جی. اپنا گھر ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا؟ انشاءاللہ یہ دعا کریں گے تو اس دعا سے قرض بھی اترے گا، اور آگے گھر کی جو تلاشی ہے انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی. جی. روشنی صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن.
میں روشنی بول رہی ہوں آپا جی. جی استقبال ہے روشنی، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ خواب میں ہے نا میرے شوہر قرآن شریف کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں. اور ایک خواب ہے اور انڈے پھوڑ رہے تو 2 زردی نکل رہی ہے اس میں سے، اس کا مطلب. ٹھیک ہے عشرت آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم چھوٹا چھوٹا بچہ خواب میں بہت دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. ہیلو. بچے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں عشرت صاحبہ؟ جی 4 بچے ہیں. جی جی مولانا صاحب کیا تعبیر ہو؟ ٹھیک ہے خواب بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. روشنی صاحبہ نے کہا کہ ان کے شوہر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک خواب ہے. دوسرے جب انڈے وہ توڑ رہے ہیں تو اس میں سے 2 زردی نکل رہی ہے. دیکھیے قرآن شریف کا تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی اچھا ہے، اور 2 زردیاں جو نکلی ہیں وہ بھی بہتر ہے ان کے لیے. اللہ رب العزت ان کے گھر اور آنگن کے اندر اس طرح سے 2 خوبصورت ننھے منھے بچے یا اس سے زیادہ اللہ ان کو عطا فرمائے. جی یاسمین صاحبہ کا سوال بہت اچھا ہے کہ یہ تو معافی مانگ لیتی ہیں، معاف کر دینے والا پھر اپنے پرانی روش پر آ جاتا ہے، منہ پر کچھ کہتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. دیکھیے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سماج ہے اور معاشرہ ہے، یہاں اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں، اور جب معافی تلافی ہو گئی ہے تو اس پر آپ پھر اللہ رب العزت کے فیصلے پر آپ راضی ہو جائیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو اسی طرح سے کرنے دیں. اگر آپ کسی کتے کی طرف آپ ڈلا پھینکیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھوکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کتنی سنجیدگی کے ساتھ میں گزر جاتا ہے، اس کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ توجہ دیں گے اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے تو پھر اور بھی باتیں وہ لوگ بنائیں گے. آپ صرف نظر کر لیں، احتراز کریں اس سے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب جاہلوں کے پاس میں گزے گزرو تو شریفانہ انداز میں گزر جاؤ. اگر آپ ان کی جہالت میں پڑیں گے تو پھر آپ اور پھنستے جائیں گے اس کے اندر، اور دماغ میں منتشر ہوگا، جی. الجھاؤ بڑھتا جائے گا زندگی کا. خدیجہ صاحبہ آپ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ بولنا ہے جو آج کل آپ کے جو بیسک ساماجک برائی میں جو ٹاپک چل رہے ہیں، بہت اچھے ٹاپک لے کر آپ میڈم آئی ہیں. وہیں مولانا صاحب کو بہت ہی بڑھیا گھریلو مثالیں دے کر اور حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جوڑ کر بہت ہی اچھا اور آسان طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، اور پڑھنے کے وظائف بھی مختصر اور آسان بتاتے ہیں تاکہ ہر کسی کو اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے اور پڑھ بھی سکے. آپ سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے لیے آپ لوگ اپنا مصروف وقت نکال کر آتے ہیں. بس مجھے یہی بولنا تھا. بہن یہی جذبات ہمارے بھی ہیں کہ آپ لوگ اپنے تمام کام، جیسے کہ ایک بہن نے کہا کہ ہم اب سخت تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے یہ پروگرام دیکھتے ہیں پوری دل جمی اور لگن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول بھی کرے، برابر بھی کرے، اور آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. ہمارا کام ان باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے. آپ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے دائرے میں ان نیکیوں کو پھیلائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر خیر دے. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کو 2 بیویاں رہتی ہے اور ایک بیوی بولتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ گزرنا چاہیے، اور دوسری بیوی بھی وہی سوال کرتی ہے، تو کس کا سنے اور اللہ کے فرمان کو کیا مانے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے آسمانی کتابیں جتنی بھی ہے سب ہم کو اپنے بھائی چارہ سے ہی جوڑتی ہے، پھر بھی ہم ایسی شرارت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس میں شیطان کا ہاتھ تو نہیں؟ آسمانی کتابوں سے متعلق سالار بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا مولانا صاحب؟ وہ کہتے ہیں آسمانی کتابیں سب کو آپس میں جوڑتی ہیں، شاید یہ کہا انہوں نے. ظاہر سی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کے جو پیغام ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کا پیغام ایک ہے، اخوت و بھائی چارگی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. تمام انبیاء کرام نے دنیائی اور مادی چیزوں سے دور رکھا ہے اور آخرت کی طرف راغب کیا ہے. یہ بڑا اچھا پیغام ہے انبیاء کرام کا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. اور دوسری بات سالار بھائی کی جو پہلا سوال ہے، بڑی الجھن میں جان ہے بیچارے اس شوہر کی جس کی 2 بیویاں ہوں. ہاں، جو انہوں نے جملہ کیا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ تم ادھر مت جانا، اس شوہر کو یہ کہنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے ادھر جانے دو ورنہ میری عاقبت خراب ہوگی. اب شادی ہو گئی ہے اس بیچارے کی، 2 بیویاں، کیا کرے گا؟ اگر ایک طرف نہیں جاتا ہے تو اس کے حقوق پامال ہوں گے، ادھر نہیں جاتا ہے تو اس کے حقوق پامال ہوں گے. تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے ادھر جانے دو، میری عاقبت مت خراب کرو. جو تمہارے حقوق ہیں وہ تمہیں ملیں گے، جو تمہارے حقوق ہو تم کو ملیں گے.
بالکل, اگر وہ عدل و انصاف کا معاملہ روا رکھے تو شاید کوئی بھی نہ روکے. اول تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی سماج میں یا برصغیر ہند و پاک میں دوسری شادی ایک طرح کے نفسیاتی چوٹ ہوتی ہے, چاہے وہ پہلی بیوی ہو, اس کے بچے ہوں, تکلیف تو ہوتی ہے مولانا صاحب, کیونکہ ایک عورت اپنی روٹی بانٹ سکتی ہے, اپنے سہاگ کو وہ کسی کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتی. بڑا اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے, اور اس شوہر کے لیے بھی بہت بڑا معاملہ ہے کہ ذرا سی بھی بال برابر بھی اگر وہ اس کے ساتھ عدل و انصاف میں کمی ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ مفلوج اٹھایا جائے گا. کچھ ایسے ہی بیان ملتا ہے. میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, انٹرویو لینے والے دونوں بیویاں تھیں اور بیچ میں شوہر نامدار بیٹھے ہوئے تھے, تو ان دونوں نے جو اپنی باتیں پیش کی ہیں لوگوں کے سامنے, میں بڑا واقع حیرت میں ہوا. اور کوئی کسی اور دوسرے ملک کا نہیں, بس ہمارے پڑوسی ملک کا ایک واقعہ تھا. اور کہنے لگے کہ بھئی ہم دونوں کی تو ایک مثالیں بیان کی جاتی ہیں محلے کے اندر, ہم دونوں ایک بہنوں کی طرح رہتے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ کہیں اگر ایسا ہو گیا ہے, اگر اس طرح کی دو بیویوں کا مسئلہ, تو پھر اس کو اب نبھانا ہے. اب اگر ایک کو طلاق دیتے ہیں, ایک کو چھوڑتے ہیں, تو ظاہر سی بات اس کی زندگی خراب ہوگی. تو اس کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے, وہاں دل بڑا کر کے اس کو انگیز کر لیں اور برداشت کریں. جی شاہانہ, تھوڑا سا انتظار. جمال بھائی سوال بتائیے. جی جمال بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. جی میرا دو سوال ہیں. رمضان مہینے سے جو ہے میرا دھندا روزگار نہیں چل رہا ہے. ہلو, رمضان سے کاروبار نہیں چل رہا. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال جمال بھائی. دوسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کا بھی جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا سال بھر سے. ٹھیک ہے. نمازوں کی پابندی ہوتی ہے گھر میں جمال بھائی؟ وہ بھی سال بھر سے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھی دھندا روزگار نہیں چل رہا ہے. چونکہ آواز آپ نے ٹی وی کی میوٹ نہیں کی ہے, لہٰذا ہمارا سوال نہیں پہنچے گا. وقت کم ہے. شاہانہ آپ سے بات کر رہے ہیں, سوال بتائیے. ہلو باجی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہانہ جلدی سے سوال بتائیں. باجی میرے ایک سوال ہے میری امی کے تعلق سے, سن ضرور لیجیے گا. جی بتائیے. جی میری امی کا, میرے ابو نہیں ہے اور میرے 6 بھائی ہیں. ہاں. اور وہ ہماری امی کو بہت امید ہے کہ ہم عمرہ کریں. آج کل بہت جرم ڈرنے لگتا ہے, بہت پریشان ہوتی ہیں. یہ 6 بھائی آپ کے شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں, ہمارے 6 بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم 3 بہنیں, ایک شادی شدہ, ہم 2 کنواری ہیں. جی تو آپ کی والدہ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ میرا ایک خواب باجی سن لیجیے ضرور سے ضرور. شاہانہ وقت نہیں ہے, آپ کے سوال کو ہم فوری طور پر لے رہے ہیں کیونکہ سوال بہت اہم ہے. پلیز سن لیجیے سوال, خواب اور ہم بہت معذرت خواہ ہیں بہن, ہمارے پاس سوالات کافی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ سے ضرور پھر بات ہوگی. جو آپ کا سوال ہے فوری طور پر دیکھیں. جمال بھائی کے سوال کو روک کے پہلے آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. جی مولانا صاحب, والدہ کا حق یہاں پر تلف ہو رہا ہے, کیا کریں؟ دیکھیں 3 بیٹے ہیں ان کے. 6 بیٹے ہیں. 6 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں, اور ماں نے کتنے ارمانوں سے پالا پوسا ہے, تو کم سے کم باپ کو تو, بچوں کو تو اتنی وسعت ظرفی کرنا چاہیے اور ماں کے حق کو ادا کرنا چاہیے, اور اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو. اللہ معاف کرے ان لوگوں کو. تو کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب. جیسے ماں سے یہ درخواست یہ ہے کہ وہ دعا کریں بچوں کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی بچہ آپ کی طرف راغب ہوگا. جی جمال بھائی کے سوال بھی بہت اہم ہے. نہ بیٹے کا کام چل رہا ہے, نہ ان کا کاروبار چل رہا ہے. اب ایسی صورت میں جو گھر کی حالت ہے معاشی, وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں. محترم سے درخواست یہ ہے کہ اولاً تو نماز کی پابندی کریں, نماز کا اہتمام, اور استغفار کثرت سے کریں. استغفار کو رزق کے اندر بہت ہی مہیا کرانے میں بہت ہی تاثیر مانا گیا ہے. اس کے ساتھ اللہ الصمد 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں, اور یا لطیفوں کو بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر لیں. 133 مرتبہ یا لطیفوں پڑھیں, انشاءاللہ العزیز روزی میں برکت ہو. مولانا صاحب آپ نے استغفار کا ذکر کیا. بہت سارے بھائی بہنوں کا سوال آتا ہے روزی روٹی کے تعلق سے. تو استغفار جو ہے وہ رزق, اگر اس کو تالا لگا ہوا تو استغفار کو کہتے ہیں کہ اس کی چابی ہے. جی جی. کتنی بار پڑھنا چاہیے, کس انداز میں؟ کم سے کم 1 تسبیح پڑھ لیا کریں شام کو, اور اگر ہو سکے تو 2 تسبیح, صبح 1 تسبیح پڑھ لیں اور شام کو 1 تسبیح پڑھ لیں. صرف استغفر اللہ یا باقی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس انداز سے پڑھیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. وقت مزید گفتگو کی اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تعلق سے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو زی سلام پر خبروں کا, پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.